تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بھائیو، بزرگوں، دوستو، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، انسان دنیا میں آنے کے بعد اس کو مختار کل نہیں بنایا اور نہیں مجبور محض. مختار کل جو چاہے یہ کرے، مجبور محض کی اس کو جکڑ کے رکھ دیا جائے، کچھ بھی نہ کر سکے. اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کہاں پر اس کے اختیارات ہیں اور کہاں پر یہ مجبور ہے، اس کے لیے اصول اور ضابطے کے لیے رب کائنات نے قرآن حکیم نازل فرمایا. قرآن کریم جہاں پر احکام کو بیان کرتا ہے، وہیں پر زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے حل کو بھی کہیں صراحتاً کہیں اشارتاً بیان کرتا ہے. بعض وہ احکام، بعض وہ مسائل جن کو قرآن نے صاف صاف بیان کر دیا. مثال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ایمان لانے کا اختیار نہیں، ایمان لانا حکم ہے، ایمان لاؤ. ایمان لاؤ گے تو یہ ملے گی، نہیں ایمان لاؤ گے یہ سزا ملے گی. بعض احکام وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بس مجملاً بیان کر دیا. صراحت اور وضاحت حضرت نبی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात में फरमाई, अकीमिस सलाह, नमाज कायम करो। नमाजें कितनी पढ़नी है? ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। नाम लेकर कुरान ने नहीं बयान किया, इशारों में बता दिया, सुबह की, शाम की, गुरूब की, रात की, दिन की। लेकिन इनकी वजाहत हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से और कौल से बता दी। फजर में रकातें कितनी पढ़नी, ज़ोहर में कितनी, असर में कितनी, ये नबी अलैहिस्सलाम का अमल भी लाया और आपका कौल भी आ गया कि फजर से पहले इतनी रकात, ज़ोहर से पहले इतनी, बाद में इतनी। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। हज तुम्हारे ऊपर फर्ज हो गया, लेकिन करना कैसे है ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, महीने मुतय्यन कर दिए, लेकिन अय्याम हदीस ने बयान किए 9, 10, 11, 12। इन अय्याम में तुम्हारे ऊपर हज करने की तरतीब बता दी। गर्ज ये कि बाज़ अहकाम वो हैं जिनको कुरान ने सराहतन बयान किया, बाज़ वो है जिनको इजमालन बयान कर दिया और तफसील हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। बाज़ वो अहकाम है जिनका उस ज़माने के अंदर वजूद ही नहीं था, उनको कुरान और हदीस के जानने वालों पर छोड़ दिया कि बाद के ज़माने वाले जब ये मसाइल उनके सामने आएंगे, उन मसाइल का हल वो उलमा करेंगे जो कुरान और हदीस पर मुकम्मल नज़र रखते होंगे। मसाइल को बयान करने के लिए कुरान और हदीस पर सरसरी निगाह काफ़ी नहीं होगी, इसलिए कि एक तरफ से वो कुरान पढ़ेगा, दूसरी तरफ से हदीस पढ़ेगा, फिर हदीस के बाब में एक ही मसले में कई हदीसें आएंगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को एक कौल के मुताबिक 6 लाख हदीसें याद थी, मशहूर कौल के मुताबिक 4 लाख हदीसें याद थी, जिनमें से 2 लाख वो हदीसें याद थी कि जिनमें कोई ज़ौफ़ नहीं था, जिनको हम कहते हैं सही हदीसें। 2 लाख वो हदीसें याद थी और 2 लाख वो हदीसें थी जिन पर मुहद्दिसीन ने कलाम भी किया था। हम 6 भी नहीं लेते, हम 4 भी नहीं लेते, हम 2 ही लेते हैं। मान लो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को सिर्फ 2 लाख हदीसें याद थी, फर्ज कर लो थी नहीं, ज़्यादा थी। उनमें से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब है, उसका नाम है बुखारी शरीफ, जिसके नाम से तकरीबन हर मुसलमान आशना है। बहुत सारों ने खाली सुना है, कुछ ने देखा है, और बहुत मुख्तसर तादाद वो है जिसने पढ़ा है। जब पढ़ने वाला कारी बुखारी को पढ़ता है तो उसके सामने बुखारी की हदीसें फैल जाती हैं। इसमें भी मुख्तलिफ अक़वाल हैं, कितनी हैं। मशहूर कौल के मुताबिक 7,500 हदीसें बुखारी में है, एक कौल के मुताबिक 9,000 हदीसें हैं। लेकिन उन 9,000 हदीसों में या 7,500 हदीसों में इमाम बुखारी ने अपनी 2 जिल्द किताबों के अंदर एक ही हदीस को मुख्तलिफ जगहों पर लाया है। एक ही हदीस एक सफ़े पर, फिर 5 सफ़ों के बाद, फिर 10 सफ़ों के बाद, बल्कि बाज़ एक पारे के अंदर, बाज़ दूसरे, बाज़ तीसरे। इमाम बुखारी ने भी बुखारी के 30 जुज़ बनाए हैं। जैसे कुरान के 30 पारे हैं, ऐसे इमाम बुखारी ने बुखारी के 30 जुज़ बनाए हैं। उनके ऊपर लिखा अल जुज़ुल अव्वल, अल जुज़ुल सानी।
ان اجزاء میں سے پہلے جز میں بھی وہی حدیث، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی، چوتھے میں بھی۔ اب ان حدیثوں کو یہاں پر بھی یہاں پر بھی یہاں پر بھی لانے کا مقصد یہ ہے، یہاں پر اسی حدیث سے امام بخاری ایک مسئلہ بتانا چاہتے ہیں، دوسری جگہ پر اسی حدیث کے ایک لفظ سے دوسرا مسئلہ بتانا چاہتے ہیں، تیسری جگہ پر اسی حدیث کے تیسرے لفظ سے تیسرا مسئلہ بتانا چاہتے ہیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ، امام بخاری نے ایک حدیث لائی، ایک آدمی حضرت حفصہ رضی اللہ اپنے گھر پر چڑھا، وہاں سے دیکھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا چہرہ مشرق کی جانب ہے اور آپ کی پیٹھ مغرب کی جانب ہے، اور قبلتین ان نے لفظ ذکر کیا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو نہ اپنی پیٹھ قبلے کے لیے کرو نہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرو، یعنی مشرق اور مغرب اپنی سیٹ کا، اپنے قضائے حاجت کا رخ نہ بناؤ۔ یہ حدیث یہ بتا رہی آپ کا چہرہ انور قبلے کی طرف تھا یا آپ کی پیٹھ مبارک قبلے کی طرف تھی۔ دوسری حدیث بتا رہی ہے کہ اس کا ایسا کرنا منع ہے۔ ایسے بخاری میں ہے اور ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے، اتا سباتۃ قوم فبال قائما، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑے دان پر آئے، وہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے۔ ادھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے جوتے لگا کر نماز پڑھ لی اور ناپاک جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ غرض یہ کہ احادیث مبارکہ کے اندر بعض دفعہ بندہ دیکھے گا ٹکراؤ پیدا ہو گیا ہے۔ اب جس آدمی نے ایک ہی حدیث پڑھی ہوگی وہ اس کو لے کر کھڑا ہو جائے گا۔ بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کون انکار کرے گا؟ ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کون انکار کرے گا؟ مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کون انکار کرے گا؟ مثال کے طور پر بندہ ترمذی کی حدیث، ایک حدیث کو لے کر آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک قوم کے کوڑے دان پر کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا اور ایک مسلمان کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، دلیل میں یہ روایت پیش کرتا ہے، کیا کرے گا بندہ؟ جب اس کے سامنے صرف ایک ایک حدیث ہوں گی تو اس کے ذہن کے اندر الجھن پیدا ہو جائے گی یا حدیثوں کے بارے میں شکوک پیدا ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے ناسخ اور منسوخ۔ پہلے حکم یہ تھا، بعد میں حکم یہ آ گیا۔ مثال کے طور پر پہلے جب شروع اسلام کا دور تھا تو نماز پڑھتا تھا بندہ، نماز کھڑی ہو گئی، بعد میں آنے والا اس کو نماز میں پوچھتا تھا کون سی رکعت ہے، پہلی یا دوسری؟ یہ نماز پڑھنے والا اس کو بتا دیتا تھا یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے۔ لیکن بعد میں قرآن نازل ہو گیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور دیگر روایات کے اندر کہ نماز کے اندر بولنا چالنا اللہ نے منع کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر بھی بعض وہ کام جو ابتدائی دور میں تھے اور بعض وہ کام جو بعد کے دور کے تھے، پہلے وہ کرنے جائز تھے، بعد میں وہ منسوخ ہو گئی۔ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، قرآن نے خود بیان کر دیا اللہ اپنی حکمت کے ذریعے سے بعض آیات کو منسوخ کر دیتا ہے، بعض کو باقی رکھ دیتا ہے اور بعض کا عمل باقی رکھتا ہے، حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ قرآن میں بیان کیا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت قریب آ جائے تو تم کو وصیت لکھنا واجب ہے، کتب علیکم، فرض ہے تمہارے اوپر وصیت لکھنا۔ لیکن جب قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین پورا رکو نازل ہو گیا تو مرنے والے کے مرگ کے قریب میں وصیت لکھنا یہ منسوخ ہو گیا۔ غرض یہ کہ قرآن حکیم کے اندر بھی احادیث مبارکہ کے اندر بھی بعض باتیں پہلے جائز تھی، بعد میں ان کو منسوخ کر دیا، اور یہ قرآن اور حدیث کے اصولوں میں مستقل ایک باب ہے، مستقل ایک موضوع ہے، ناسخ اور منسوخ۔ پہلے حکم یہ تھا، بعد میں منسوخ ہو چکا ہے۔
اب جس بندے کے سامنے یہ ساری روایتیں موجود نہیں ہوں گی تو وہ بندہ کہے گا بچے کو بھی امامت کرانا جائز ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ خاص طور پر ہمارے دور حاضر کے جوان جب یوٹیوب میں کسی کا بیان سنیں گے تو اس میں یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث، جو اس طرح کی منسوخ احادیث کو پیش کرتے ہیں وہ یوٹیوب کے عالم نہیں ہوتے، وہ یوٹیوب کے فتین ہوتے ہیں جو امت کے جوانوں کو منتشر کرنا چاہتے ہیں یا آپس میں اختلاف اور انتشار کرانا چاہتے ہیں۔ امت کے اندر مسائل کا اختلاف یقینی ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ خیر القرون کا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 صحابہ سے ملاقات کی، اور امام ابو حنیفہ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی جس نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اس کو خون نکلا، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ امام شافعی امام اعظم کے شاگرد کیا شاگرد ہیں؟ امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف، اور امام ابو یوسف کے شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی آدمی نے وضو کرنے کے بعد کہیں سے خون نکل گیا تو وضو نہیں ٹوٹا، وہ اسی حال میں نماز پڑھے گا۔ ٹھیک، حدیث کے اندر آتا ہے مس سے مرض سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوسری جگہ پر کہ مس سے مرض سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، حدیث دو الگ الگ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا باوضو بندہ اگر اپنی بیوی کو گلے لگائے گا، گلے لگانے کے بعد ایک کس بھی کرے گا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، الا یہ کہ ناقض وضو میں سے کوئی چیز اس سے ظاہر ہو جائے، پیشاب نکل گیا یا ایسا قطرہ نکل گیا جو قطرہ عام طور پر میاں بیوی کے ملاپ کے وقت نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ورنہ اگر یوں ہی بیوی سے مصافحہ کیا، جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا ہے، ہاتھ ملایا اور اس کو حرکت کچھ نہیں ہوئی، اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اگر بندے نے اپنی بیوی سے گلے ملا، ہاتھ لگا لیا، مس مرض سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہاں پر ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب پالنپوری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نور اللہ مرقدہ دورہ حدیث شریف کے درس میں ہمیں ایک لطیفہ سنایا۔ کہنے لگے میں لندن میں جاتا ہوں رمضان المبارک کے اندر، وہاں پر میرے سامنے ایک مسئلہ آیا، ایک عورت آئی اور کہنے لگے حضرت مفتی صاحب میرا شوہر مجھے بہت پریشان کرتا ہے، لہذا آپ اس کو سمجھائیے۔ کہا کیا پریشان کرتا ہے؟ کہا میں شافعی ہوں اور میرا شوہر حنفی ہے۔ دھیان دیجئے دونوں کے مسلک الگ الگ ہیں لیکن میاں بیوی ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ مسالک کا اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں، زندگی گزر جاتی ہے، جھگڑنا یہ ممنوع ہے۔ فرمایا کیا؟ کہا جو ہی میں وضو کر کے نکلتی ہوں باہر کھڑا رہتا ہے، میرا جفی مار لیتا ہے، اور جفی مارنے کے بعد ہمارے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا میں وضو کرنے کے لیے اندر چلی جاتی ہوں، پھر وہ چھپ کے بیٹھتا ہے، جو ہی مارنے کا تو پھر جفی مار لیتا ہے، پھر میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مجھے بار بار وضو کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کہا بلا کے لاؤ اس نالائق کو، بلا کے لایا۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا حضرت یہ مجھے پریشان کرتی ہے۔ کہا یہ کیا کرتی ہے؟ کہا حضرت یہ جھینگا مچھلی لاتی ہے، مچھلی کے قسم ہے جھینگا، اس سے بالکل کیڑا ہوتا ہے، شوافے کے نزدیک وہ جھینگا مچھلی کھانا جائز ہے، ہمارے یہاں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کہ یہ جھینگا مچھلی بازار سے منگواتی ہے، بناتی ہے، پھر مجھے دکھاتی ہے، لے کھا لے، لے کھا لے، ایسے مجھے یہ پریشان کرتی ہے، میں اس کو ایسے پریشان کرتا ہوں۔ مسائل کے اختلاف پر ایسے پریشان کرتی ہوں۔ یہ مسائل کا اختلاف ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ خیر القرون سے یعنی قرن اول سے یہ مسائل چلتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن مسائل پر الجھنا، مسائل پر لڑنا، مسائل پر مساجد کو تقسیم کر دینا، مسائل پر ڈنڈے اتار دینا اور ایک دوسرے کو کافر گردانا، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ 19-20 کا فرق ہو رہتا ہے، اختلاف ہوتا ہے کفر اور اسلام پر، کفر اور اسلام اجتماع نہیں ہو سکتے ہیں، باقی 19-20 کے اختلاف یہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ اختلاف شروع سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ بنے اسی بنیاد پر، دلائل ان کے پاس بھی ہے، دلائل ان کے پاس بھی ہے،
لیکن یہ جو ائمہ گزرے ہیں ان کے پاس ہر مسئلے کی دلیل ہوا کرتی تھی، اور بعض مسائل وہ ہے جن پر دونوں متفق ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اختلاف کر دیا کہ بھائی یہ مسئلہ امت کے اندر انتشار پیدا ہو گیا۔ جب ایک بندے کے سامنے قرآن بھی پورا ہوگا اور احادیث مبارکہ بھی ساری کے سامنے موجود ہوگی، پھر اس کو اختلاف نہیں ہوگا بلکہ وہ حل نکالے گا۔ قرآن کریم چونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہبری اور رہنمائی ہے، جو مسائل ان کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کر دی وہ ہے، جو کچھ اجمال میں ان کو حدیث میں بیان کیا اور جو قرآن اور حدیث دونوں میں اجمال میں ہیں تو اس کے لیے علماء پر چھوڑ دیا، علماء ان مسائل کو حل کریں گے۔ اس کی مثال یہ مائک ہے۔ یہ مائک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کے دور میں بھی نہیں، تابعین کے دور میں بھی، بہت بعد میں یہ مائک آ گئی۔ اب مائک کا استعمال دین کے کاموں میں بھی ہونے لگا، دنیا کے کاموں میں بھی ہونے لگا، تو وہ نئی چیز کیا اس کا دین میں استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے علماء فیصلہ کریں گے۔ کیا اس چیز کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تلاش کرتے 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 بہت ساری چیزیں مل گئی، ان میں سے ایک چیز مل گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی خلافت کئی بر اعظموں پر گھوم گئی تھی، چاروں طرف سے حکومت پھیل گئی تھی، حکومت پوری نظر رکھنے کے لیے زمین سے پردے تو ہٹائے نہیں جا سکتے تھے، نظام بنایا جا سکتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یہ تھا، فرض کر لو ایک آدمی جموں کے کنارے پر ہے، دوسرا آدمی ادھمپور کے شروع والے حصے میں، تیسرا ادھمپور کے شہر میں، چوتھا ادھمپور کے کنارے میں، یہاں سے لے کر سری نگر تک جیسے اس زمانے کے اندر چوکیاں ہوتی ہیں، لبے سڑک چوکی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اب چونکہ وائرلیس آ گئی ہے، اب چونکہ ٹیلی کام آ گیا ہے، یہ اس سے کام لیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چوکیاں اتنے فاصلے پر رکھی، اور وہاں پر ہر وقت تیز ترار گھوڑا یا اونٹ تیار ہوتا تھا۔ یہاں سے خبر نکلتی تھی یہ تیز رفتار تازہ دم گھوڑا لے کر یہاں سے ادھمپور کے بارڈر پہنچا، وہاں سے نیا تازہ دم گھوڑا لے کر آگے، اس طریقے سے تھوڑے سے وقت کے اندر یہاں سے خبر دوسرے بر اعظم تک پہنچ جاتی تھی۔ گویا یہ جو ڈاک کا سلسلہ بعد میں نکلا، اس ڈاک کے سلسلے کو شروع کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج کے دنیا والے کہتے ہیں ملا لوگ حکومت کیسے چلائیں گے، وہ چلا کر گئے ہیں، چلا رہے ہیں، آئندہ چلائیں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، بس یہ اس میدان میں پڑھتے نہیں، جس دن پڑھ جائیں گے حکومت چلا کے دکھائیں گے۔ وہ شہر جس میں روز مرہ قتل و غارت ہوتی تھی، کئی ماہ گزرنے کے بعد کوئی قتل کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ کیوں؟ ملا کھڑا ہوا ہے، مولوی کھڑا ہوا ہے، مولوی جانتا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ظلم کیا ہے، انصاف کیا ہے۔ یہ ساری بنیادیں تو یہاں سے نکلی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نکلا۔ غرض یہ کہ بہت سارے مسائل وہ جو بعد میں پیدا ہوں گے، لیکن پیدا ہونے کے لیے بنیاد قرآن حدیث سے نکالنی پڑے گی، بس اشارہ مل جائے گا۔ اشارہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم چونکہ قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، لہذا وہ تفصیل نہیں بتائے گا۔ مثال کے طور پر باپ بیٹے سے کہتا ہے جاؤ اور اس کو کہہ دو آج نہیں جانا ہے۔ اب جانا، اس بندے نے یقیناً یہاں سے نکلنا، جوتا پہننا ہے، موٹر سائیکل سے جانا ہے، پھر وہاں پہنچنا ہے، سلام مسافہ کرنا ہے، اس کے بعد پیغام دینا ہے۔ باپ بیٹے سے یہ کہہ دیتا ہے، بیچ کی ساری باتیں چھوڑ دیتا ہے، یا یہ کہتا خبردار میں نے کہہ دیا نا۔ وہ کہا پہلے کبھی ہوتا ہے، اب صرف اتنا کہتا خبردار۔ بس خبردار کا مطلب سارا قصہ نہیں جا سکتے ہو، وہاں نہیں آ سکتے ہو، اس سے مل نہیں سکتے ہو، وہ سارا قصہ۔ ایسے قرآن کریم ایک لفظ بتا دیتا ہے یا ایک آیت بتا دیتا ہے جس کے ضمن میں سارے قصے کو لپیٹ لیتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے بادشاہوں کے قصوں کو بھی بیان کیا، رعایا کے اقسام کو بھی بیان کیا، فقیروں کو بیان کیا، مالداروں کو بھی بیان کیا، تاجروں کو بھی بیان کیا، دیہاتوں کا تذکرہ بھی آیا،
شہروں کا بھی تذکرہ آیا، غرض معاشرت میں چلنے والے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، کہیں تفصیل کے ساتھ کہیں اجمال کے ساتھ۔ ایک قصہ وہ ہے جن کی آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، وہ قصہ ہے ایک اللہ کے نیک بندے کا، اس کا نام ہے ذوالقرنین۔ جیسے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام گزرے ہیں، جو بادشاہ بھی تھے، جو نبی بھی تھے، جو وزیر خزانہ بھی تھے، اور جو اپنے وقت کے مظلوم بھی تھے، اور اپنے وقت کے بظاہر مقتولین میں بھی شمار تھے، اور اپنے وقت کے غلاموں میں بھی شمار ہوتے۔ غرض اسے ایک قصے کے اندر اللہ نے کتنی باتوں کو جمع کر دیا ہے، انہی میں سے ایک یہ قصہ ہے حضرت ذوالقرنین کا۔ ذوالقرنین یہ کون تھا؟ یہ بادشاہ تھا، یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، یہ اللہ کا ولی تھا، یہ اللہ کا پیغمبر تھا؟ کون تھا؟ قرآن نے یہ سب بیان نہیں کیا، قرآن نے تو بس وہ کام جو اس نے کیے تھے ان کو بیان کیا۔ اصل میں مدینہ المنورہ میں رہتے تھے یہود، اور یہودیوں کی اصل آبادی یہ تھی ملک شام۔ ملک شام پر ایک بادشاہ گزرا ہے بخت نصر۔ دنیا میں 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہیں پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ان میں سے ایک بخت نصر یہ کافر تھا، نمرود یہ بھی کافر تھا، اور ذوالقرنین یہ مسلمان تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بھی مسلمان تھے۔ 2 مسلمان 2 کافر، ان 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ یہ بخت نصر یہ کافر تھا، اس کی حکومت روم پر تھی۔ اس نے ملک شام، خاص طور پر جو آج کا جارڈن ہے، جو آج کا فلسطین ہے، ان تمام ممالک پر، یہاں پر یہ یہودی آباد تھے، اس پر اس نے حملہ کیا، اور ایک قول کے مطابق 50,000 یہودیوں کو قتل کیا، اور ایک قول کے مطابق 70,000 یہودیوں کو قتل کیا، اور 1 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ روم لے گیا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں کیا، جو ہٹلر گزرا نے، ہٹلر گزرا ہے، اس ہٹلر نے 6 ملین یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ 6 ملین یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد ہٹلر نے یہ کہا تھا کہ میں نے یہ تھوڑے سے اس لیے زندہ چھوڑ دیے تاکہ آنے والے لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ کتنی بڑی بدماش قوم ہے، یہ جس کا کھاتی ہے اسی کے برتن میں چھید بھی کر دے دیتی ہے، یہ کسی کی سگی نہیں ہے، یہ بس اپنے آپ کی سگی ہے، کسی اور کی سگی نہیں۔ اسی لیے ہٹلر نے ان کو تھوڑے سے زندہ چھوڑ دیا تھا، اور زندہ چھوڑ کر آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تھوڑے سے ہونے کے باوجود ساری دنیا کے انسانوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے یہ صرف مسلمانوں کے دشمن میں ہے، حقیقت میں یہ عیسائیوں کے بھی سگے نہیں ہیں، یہ عیسائیوں کے بھی کٹر دشمن ہیں، لیکن چونکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر آبادی کے اعتبار سے سب سے زیادہ ممالک عیسائیوں کے پاس ہیں، باقی لوگوں کے پاس بہت تھوڑے سے ممالک ہیں، لہٰذا عیسائیوں کے ساتھ تال میل رکھنا یہ ان کی مجبوری ہے، ورنہ جس وقت ان کا بس چلے گا اس وقت یہ عیسائیوں کو بھی کک مار کر باہر کر دیں گے۔ تھوڑے وقت کے لیے ان کو یہ اختیار ملے گا، بالآخر یہ مسلمانوں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دنیا سے ان کا صفایا ہو جائے گا، لیکن تھوڑے سے وقت کے لیے بظاہر یہ دنیا پر غالب ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور جیسا کہ اس وقت بھی دکھائی دیتا ہے کہ یہودی پوری دنیا پر قابض ہو چکے ہیں۔ دبنا تم کا پیر تمہیں چاہیے اسرائیل مزن یہ چاہنا یہ ہے نہیں، یہ جو میں اور آپ اس وقت یہاں بول رہے ہیں نا، یہ بول بھی ان کے ریکارڈ میں ہو رہا ہے۔ یہ جو ہم سوشل میڈیا چلاتے ہیں، یہ فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، اور دیگر ویب سائٹیں جو سوشل میڈیا کی، یہ سارے انہی کے ہاتھ میں تو ہے، سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں، جس کا چاہتے ہیں اس کا اکاؤنٹ ہیک کر لیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسرائیل کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا لکھ کر دیکھ لو فیس بک پر، دوسرے دن اس کا اکاؤنٹ ختم ہو گیا ہوگا، ہیک بند ہو گیا ہوگا۔ کیوں؟ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ ظاہراً یہ لگتا ہے یہودیوں نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور آگے چل کر کتنا ان کا کنٹرول ہو جائے گا
پوری دنیا پر کنٹرول تو حاصل کر نہیں پائیں گے، لیکن جزوی اعتبار سے ان کا کنٹرول ہوگا، اور عیسائی بھی یہاں دب جائیں گے، مجوسی بھی دب جائیں گے، اور مسلمان بھی دب جائیں گے، لیکن یہ دبنا مسلمانوں کا وقتی ہوگا، ابھریں گے عنقریب مسلمان۔ قرآن کریم نے ایک عجیب نقشہ کھینچا ہے، کئی مفسرین نے اس کا تجزیہ کیا ہے۔ قرآن کریم کے 30 پارے ہیں، اور 30 کا نصف بنتا ہے 15۔ 15واں پارے کے شروع میں بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ ہے، انہی یہودیوں کا تذکرہ ہے، اور ان یہودیوں کو بخت نصر نے مار مار کر یہاں سے نکال دیا تھا۔ 70,000 کو مارا تھا، 1 لاکھ کو قیدی بنایا تھا، اور ان کے ملک پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ پھر یہی سکندر مسلمان آیا تھا جس نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ لیکن یہ احسان فراموش وہ ہے کہ جب ہٹلر نے ان کو مار مار کر ان کی بوٹیاں بنانی شروع کی تھی، تب فلسطین کا عرب مسلمان تھا جس نے ان کو فلسطین میں پناہ دے دی تھی، واپس ان کو بلایا تھا، آ جاؤ ہمارے قریب میں، ہم تم کو جگہ دیں گے۔ ان کو پناہ دی تھی، یہ پناہ دینا ان کے لیے مصیبت بن گئی، تب تو ان کو پناہ دی تھی۔ آج فلسطین کا تقریباً 70 حصہ اسرائیل کے قبضے میں آ چکا ہے، اور فلسطین کے پاس مشکل سے 30 سے 40% رہ گیا ہے۔ جس نے ان پر احسان کیا تھا، احسان فراموشی، ملک بھی لے لیا اور بم بھی برسانے شروع کر دی ہے۔ یہ وہ بد نصیب قوم ہے جو کسی کی سگی نہیں ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے گا تو انبیاء کی اولاد میں سے نکل کر آئی ہے۔ ان کو نجات دینے والا یہ ذوالقرنین تھا۔ اس ذوالقرنین نے ان کو بخت نصر نے جو ان پر قیامت ڈھائی تھی اس سے نجات دلا کر ان کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ ذوالقرنین یہ نبی تھا، یہ ولی تھا، کون تھا یہ کچھ بھی معلوم نہیں، قرآن نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن کچھ اشارے ملتے ہیں کہ یہ نبی تھا، کچھ اشارے ملتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی تھا۔ اشارہ کیسے ملتا ہے؟ جیسے قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ تم ان لوگوں کے ساتھ چاہے ان کو قتل کر دو چاہے ان کو زندہ چھوڑ دو۔ یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ شاید یہ نبی تھے، لیکن اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا ہے، ایسے ہی ذوالقرنین کے لیے وحی کا لفظ استعمال کر کے کیا ہے۔ حقیقت میں حضرت جبریل ان کے پاس وحی لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ الہام کو لفظ وحی سے تعبیر کیا ہے۔ اکثر علماء اور اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے یہ نبی نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تفسیر مظہری نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا ذوالقرنین کیا نبی تھا یا ولی تھا؟ انہوں نے بتایا کہ ذوالقرنین اللہ کا نبی نہیں تھا، بلکہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا مصاحب تھا، ان کے زمانے کا تھا، ان کا ساتھی تھا۔ اللہ رب العزت نے خضر علیہ السلام پر وحی بھیجی اور ان نے آگے ذوالقرنین کو بتایا، لیکن بعض مفسرین نے اس پر بھی اعتراض کیا ہے کہ خود حضرت ذوالقرنین علیہ السلام علماء کے درمیان میں مختلف بھی ہے، یہ نبی ہے یا ولی ہے، لہذا جمہور مفسرین اور جمہور علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین یہ اللہ کے نیک بندے تھے اور یہ بادشاہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ یہ بادشاہ بھی نہیں تھے، لیکن جمہور اور مشہور یہی ہے کہ ذوالقرنین وقت کے بادشاہ تھے۔ یہ یہودی جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ان کا کام تھا صرف پریشان کرنا، اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس کی اتباع نہیں بلکہ سوالوں کے ذریعے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر عاجز کرنا۔ یہ سوالوں کے ذریعے سے اہل علم کو عاجز کرنا یہ مسلمانوں کی خصلت نہیں ہے، یہ یہودیوں کی خصلت ہے۔ مسلمان سوال کرے گا علم کے لیے اور عمل کے لیے، معلوم کر لوں گا بعد میں اس پر عمل کر لوں گا، لیکن یہودی کا کام یہ ہے میں صرف پریشان کروں گا، میں امتحان لوں گا۔
ہمارے زمانے کے اندر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایک مفتی کو بھی فون کریں گے، دوسرے کو فون کریں گے، تیسرے کو بھی فون کریں گے، اور فون کرنے پر الفاظ بدل دیں گے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ فون کر رہا ہے، میں یہاں پر آیا ہوں، اتنے دن میرا قیام رہے گا، میں مسافر ہوں یا مقیم ہوں۔ اس کے سوال کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ مقیم ہے۔ فوراً اس کے فون کے کٹنے کے بعد دوسرا بندہ اسی جگہ سے فون کرتا ہے، اس بندے کی یہاں کی نوعیت یہ ہے، اس نوعیت کے حساب سے یہ بندہ مقیم نہیں مسافر تھا۔ لہذا پہلا جب سوال کیا گیا تو جواب آ گیا تم مقیم ہو، تو مقیم اور مسافر میں فرق کیا ہمیں کیا معلوم ہے، لیکن فرق پڑے گا اگر یہ مسافر ہے تو یہ 4 رکعت والی نماز نہیں پڑھا سکتا ہے، اور اگر یہ مقیم ہے تو پڑھا سکتا ہے۔ یہ فرق تب ظاہر ہوگا، لیکن سوال کرنے کے انداز سے جواب بدل سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا مقصد ہوتا ہے میں سوال کروں گا اپنے انداز میں، جواب وہاں سے آئے گا سوال کے مطابق، تو پھر بدنام کروں گا، اس مفتی کو آتا ہی نہیں کچھ ہے، ہر چیز ابزی ورنچے پنی ٹار تراون، یہ من گھڑت مسائل بتا دیتا ہے، حالانکہ جیسا سوال ہوتا ہے ویسا جواب آ دیتا ہے۔ بلا وجہ کے سوالوں سے بندے کو بچنا چاہیے۔ سوال تب کرو جب آپ کو ضرورت ہو، اور جب آپ نے ایک بندے سے سوال کیا، سوال اس پر کرو جس پر آپ کا اعتماد ہے۔ علماء سب ہے، علماء کی توہین ہرگز نہ کی جائے، لیکن ایک عالم وہ ہے جو میرے سامنے ہوتا ہے، ایک عالم وہ ہے جو ابھی میں نے دکھائی دیا، اس کا بیان میں نے سنا، بیان سے میں بڑا متاثر ہو گیا۔ ممکن ہے یہ بیان، اس کا انداز بیان ایسا ہوگا، لیکن علمی صلاحیت میں کمزور ہو سکتی ہے، یا کہ اس کا علم بہت اچھا ہے لیکن بولنے کا انداز اتنا نہیں ہے جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا کہ مخاطب کو متاثر کرے گا۔ تو کسی شخص کی شخصیت کو دیکھ کر یا ایک وقت میں سن کر اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ سوال اس سے پوچھو کہ جس پر آپ کا اعتماد ہوگا۔ علماء کی توہین نہیں، بلکہ اعتماد الگ ہوتا ہے، توہین الگ ہوتی ہے۔ اعتماد والے عالم سے پوچھ لو، جب آپ نے پوچھ لیا جو جواب انہوں نے بتا دیا وہ ہمارے لیے کافی شافی وافی ہے، پھر ہمیں دوسرے عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا یہ کہ مثلا میں نے کسی بندے کو، کسی عالم کو فون کیا، فون پر انہوں نے مجھے جواب بتایا، میرے سمجھ میں نہیں آیا، اور عالم وہ بڑے تھے، زیادہ استفسار میں کر نہیں سکتا تھا۔ اب میں نے دوسرے عالم کو فون لگایا، پہلے ان کو بتاؤ میں نے فلاں آدمی کو، فلاں عالم کو یہ سوال کیا تھا، انہوں نے اس کا اس طرح سے جواب بتایا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لہذا آپ مجھے سمجھائیے کہ مسئلہ کیا ہے۔ ورنہ کیا ہوگا، اس کی سمجھ میں تو خود آیا نہیں، جب یہ سمجھائے گا بظاہر لے گا یہ جواب الگ ہے، یہ جواب الگ ہے، تو یہ کہے گا ہاں یہ منچون 500 نے اختلاف جب 5 کہاں گاؤ رمسن ان کیا وینن ایسے۔ اس طرح سے بدگمانی علماء کے درمیان پیدا کرنے سے ہمارے ایمان کو خطرہ پڑ جائے گا، ہمارے اعمال کو خطرہ پڑ جائے گا۔ یہ بلا وجہ کے سوال جواب کر لینا یہ ہماری خصلت نہیں ہے۔ ایمان والا کا کام ہے سمعنا واطعنا، سن لیا اور اطاعت کر لی۔ یہودیوں کا کام تھا سوالوں پر سوال، سوالوں پر سوال، سوالوں پر سوال۔ حضرات صحابہ کرام بھی سوال کرتے، پورے قرآن میں یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، اس الفاظ کے ساتھ صرف 11 جگہ پر آیا ہے کہ 11 جگہ پر صحابہ نے پوچھا، وہ آپ سے یہ پوچھ رہے یہ پوچھ رہے، بس پوچھ لیا، جو بتا دیا سمعنا واطعنا۔ یہودیوں کا کام تھا بار بار سوال کرنا۔ یہودیوں نے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کرو۔ نمبر 1 یسألونک عن ذی القرنین، نمبر 2 یسألونک عن الروح، نمبر 3 یسألونک عن الکہف، اصحاب کہف کون تھے، روح کیا ہے، ذوالقرنین کون ہے۔ ان میں سے ایک کا جواب اللہ نے صرف اتنا دے دیا کہ روح یہ اللہ کا امر ہے، بس ختم، یہاں سے آگے تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذوالقرنین اس کا اجمال میں بتا دیا، اور اصحاب کہف تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بتا دیا، بس جتنا ان کو ضرورت تھی اتنا ان کو بتا دیا۔ ذوالقرنین کے بارے میں جو اختصار قرآن نے بیان کیا ہے، اس قصے کے اندر 3 باتیں ہیں، ایک ذوالقرنین، ایک سد ذوالقرنین، اور تیسرا یاجوج ماجوج۔
ان کو انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ آئندہ جمعوں میں ہم سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ